आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, जो पहली खबर है वो है सहूलतकारी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सहूलतकार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सहूलत फराहम कर रहा है। डॉन ने इनको रेस्क्यूड लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और किस तरह से रेस्क्यू किया गया इलेक्शन कमीशन को, उनके प्यार करने वालों को, हुकूमत वक्त को, इनको लाने वालों को, और जिस तरह से फॉर्म 47 की जो बेनिफिशरी हैं इनको रिलीफ कैसे मिला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि नियाजुल्लाह नियाजी जिनके वकील हैं उन्होंने फरीक बनने की इस्तदा कर रखी थी। अदालत ने फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर रही थी। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि क्या आपने मुझ पर इतराज़ किया था। इस पर सलमान अकरम ने जवाब दिया कि मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में इतराज़ नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, अब बहुत हो चुका, क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजा जाए। गुज़श्ता समाअत पर 2 रुकनी बेंच का भी सरबराह था, तब एतराज़ क्यों ना किया। बेंच अब मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी कमेटी बनाती है। जब एक बंदा बेंच बनाता था तब कभी एतराज़ नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि हमें कमेटी ने बेंच में डाला है, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। हम 3 अरकान बेंच में बाद में शामिल हुए, बज़ाहिर एतराज़ मुझ पर है। इस पर नियाजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया कि हमें आप पर एतराज़ नहीं है। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे। जो शख्स जेल में है इसका भी इतराज़ है, मैं अपने मौक्किल के कहने पर इतराज़ कर रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है और उन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आए कह दें, बस आप लोग केस ख़राब करना चाहते हैं। बाज़ा अदालत ने नियाजुल्लाह नियाजी का एतराज़ मुस्तरद करके केस से मुतल्लिका फ़ैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कुछ देर के बाद फैसला सुनाते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। और अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हल्फ के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और अरकान चीफ जस्टिस से बामायनी मुशावरत करें। अदालती फैसले में मजीद ये भी कहा गया कि केस को ज़ेर इल्तवा रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। ऐसा मसला यहाँ पर बहुत ही सादा सा है इनके लिए। इन्होंने बहुत आसानी से इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया कि मुशावरत नहीं हुई। सर, मुशावरत तो हुई थी शहजाद मलिक की और ये मामला ऑन गोइंग था। समाज शुरू हो गई, ट्रिब्यूनल बन गए, अब किस हैसियत में ये सब कुछ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कभी ये नहीं कहा कि सरकार हमारी मुशावरत नहीं हुई, नया चीफ जस्टिस आएगा, हम उससे मुशावरत करेंगे, लिहाजा हमारी मुशावरत का मामला जो है वो उसे कबूल किया जाए और दोनों फैसले मुअत्तल कर दिए जाएं। यहाँ पर कादी साहब ने एक स्टेप आते जाकर ये फैसला दिया। राय साहब, एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए, हमारे सुनने वालों को भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये सहूलतकारी का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए तो ये बहुत ही संजीदा लफ्ज़ है। एक इल्ज़ाम नहीं है, ये एक हकीकत है। यानी आपके पास शवाहिद मौजूद हो तभी आप कहेंगे ना कि ये सहूलतकारी कर रहे हैं। किस तरह से सहूलतकारी कर रहे हैं? जब मैं ये बात कहता हूँ, आपने जो चीज़ आपके सामने नहीं है आप उस पर कैसे फैसला सुना सकते हैं? ये आपके अल्फाज है, कोट अन कोट। आयशा मलिक ने कहा जस्टिस एक केस के अंदर मखसूस नशिस्तों के पीटीआई को भी सुने, और फिर आपने कहा कि जो हमारे सामने नहीं, ये हमारा काम नहीं कि हम किसी फरीक का केस बनाएं या बिगाड़ें। हमारे सामने जो नकात आएंगे हम उसी पर फैसला करेंगे, जो हकाइक होंगे उसी पर फैसला होगा। सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कभी नहीं कहा था कि हमारी नए जज से मुशावरत करवा दी जाए, नया चीफ जस्टिस आएगा, हमें तब इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपने ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की बात कर दी। ये सहूलतकारी नहीं है तो और क्या है? पाकिस्तान में इससे पहले भी लाइव टेलीविजन पर हमने ये देखा कि 5-6 लोग ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और काजी साहब का उनके साथ रवैया क्या था कि हाँ भाई, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हो? जी सरकार, सच्ची बात है, जी बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के कहने पर यहाँ पर आइए। तमाम बातें पाकिस्तान की अवाम ने देखी और आपने उन लोगों के कहने के ऊपर बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया।
لیکن اب یہ دوسری دفعہ سہولت کاری کی گئی ہے. چیف جسٹس اس میں ملوث ہے. چیف جسٹس نے حکومت وقت کی سہولت کاری کی, انہوں نے پنجاب حکومت کی سہولت کاری کی, انہوں نے مریم کی حکومت کی سہولت کاری کی, اور یہ سہولت کاری اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. رائے صاحب, ایک تو یہ سہولت کاری پر میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ سہولت کاری اب کتنے اور دن جاری رہے گی, اور پھر یہ جو معاملہ ہے تضحیک کا کہ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں, اس کی اندرونی سٹوری بھی ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ نیاز اللہ نیازی وہی ہیں جن کے بیٹے کا معاملہ آپ کو اگر یاد ہو انٹرویو قاضی صاحب کر رہے تھے اور وہ پی ٹی آئی کے سوال پوچھ رہے تھے. دیکھیں ہاشمی صاحب, آپ کے سوال کے جواب میں دو بڑی بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہیں, اور جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ دونوں بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ مختصراً شیئر کرتے ہیں. اب یہ دونوں بریکنگ نیوز اس وقت آئیں جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, جنہیں ایک سازش کے تحت جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ لے کے آئے, جن کے متعلق وزیر قانون اور حکومتی نمائندے اٹارنی جنرل نے یہ ووٹ دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لانا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پنجاب میں جعلی فارم 47 کے ذریعے بنائی گئی حکومت کے یہ جو جعلی فارم 47 ہے یہ کھل جائیں اور مریم نواز کی حکومت گر جائے. تو اس پوری سازش میں جسٹس فائز عیسیٰ شریک تھے, اور انہوں نے اٹارنی جنرل اور وزارت قانون یعنی وزیر قانون کے حق میں ووٹ دے کر جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی سفارش کی, اور یہ پوری ایک ملی بھگت تھی. اور اب جو ایک خاتون چیف جسٹس جنہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا ہے, ان کے متعلق میری یا آپ کی نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کی سماعتیں کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے فیصلوں کی ٹائم لائن دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے مبینہ طور پر کوئی کمپرومائزڈ قسم کے ڈیسیژنز دیے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز میں اور پی ٹی آئی کے کیسز میں. اب اس پوری صورتحال میں جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک اور بڑی گھناؤنی واردات کی ہے. ایک طرف تو پی ٹی آئی سے جو بلے کا انتخابی نشان جسٹس فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک حقیر سے اور معمولی سے ایجنٹ بن کر چھینا تھا, اس کے بعد اب دوسری واردات جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ کی کہ ایک طرف تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ بلا لیا. لاہور ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس جنہوں نے الیکشن پٹیشنز کے لیے الیکشن ٹرائیبیونلز میں حاضر سروس آزاد جج صاحبان کو تعینات کرنے کا حکم جاری کیا تھا. تو ایک تو ان کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹانے اور سپریم کورٹ میں لانے کی وجہ یہ تھی, اور اب جسٹس فائز عیسیٰ نے دوسری واردات یہ کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو قائم کردہ الیکشن ٹرائیبیونلز تھے ان کو انہوں نے فی الحال معطل کر دیا ہے, اور الیکشن کمیشن جو ایک پٹیشن لے کر گیا تھا, جو ایک اپیل لے کر گیا تھا سپریم کورٹ میں, اب الیکشن کمیشن کی بات اصل میں الیکشن کمیشن کی بات مان کر الیکشن کمیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اعلیٰ کار بن کے انہوں نے ان الیکشن ٹرائیبیونلز کو معطل کر دیا جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے قائم کیے تھے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے بینچ بنایا تھا, بطور صحافی میں اور کئی مزید صحافی یہ خبر بریک کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنا ایک ہم خیال بینچ بنایا تھا, اور 100% لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا اور کیسے الیکشن کمیشن کی اس گھناؤنی واردات کو انڈورس کریں گے اور سپورٹ کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ. اب اس کے بعد جو یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا گیا ہے, یعنی الیکشن کمیشن نے جو ریٹائرڈ ججز پر مشتمل جو ٹرائیبیونل بنایا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ اس کے اندر ایک اور بڑی باریک واردات کی گئی ہے, اور وہ باریک واردات یہ کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں جا کے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نیلم سے آپ بامانی مشاورت کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائیبیونل بنا رہے الیکشن پٹیشنز کے متعلق. اب اگین لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں ان کے متعلق جو عدالتی سماعتیں کور کرنے والے رپورٹر ہیں وہ تو پہلے سے یہ تاثر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے جو فیصلے ہیں یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک کمپرومائز سچویشن میں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے
جو الیکشن ٹرائیبیونل بنائے گا وہ الیکشن ٹرائیبیونل یہ فارم 45 اور فارم 47 جو جعلی ہیں یہ شاید پھر کھل نہ سکیں. لیکن اس کے اندر ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جنہیں اب سپریم کورٹ لایا گیا ہے ان کے بنائے گئے الیکشن ٹرائیبیونلز جو ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے تو پھر نئی چیف جسٹس کے ساتھ جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کا بھی تو سٹیٹس چیف جسٹس کا ہی تھا, تو ان کے حکم نامے کو کیوں معطل کیا گیا ہے اور اب یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نئی چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کریں؟ تو اس پوائنٹ کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے نہیں دی گئی. اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ایک اور بڑی بدنیتی کی ہے جس کا پول ایک معروف سینئر صحافی جو کہ سپریم کورٹ کی سماعتیں کور کرتے ہیں انہوں نے یہ پول کس طرح سے کھولا ہے یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ پر جب پی ٹی آئی کے وکیل نے اعتراض کیا کہ چونکہ آپ اس سے پہلے تمام فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف دے چکے ہیں, پی ٹی آئی آپ کی بینچ میں شمولیت پر اس سے پہلے بھی اعتراض کر چکی ہے تو اس لیے آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں. اب پاکستان کے اندر ہمیشہ جو معزز جج صاحبان ہیں, معزز یہ ذرا غور سے سن لیں, جو معزز ہیں جو گریسفل جج صاحبان ہیں ان کے متعلق آپ یہ کہہ لیں کہ ایک عام طور پر ایک روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی اعتراض اٹھتا ہے کہ آپ بینچ سے الگ ہو جائیں تو وہ بڑے ریسپیکٹفل وے میں اس بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وہ وکیل جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض کیا, چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اس وکیل کو عدالت کے اندر دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میری بینچ میں شمولیت پر اعتراض کرو. اس کے بعد ان کو یہ دھمکیاں دی کہ میں تمہارا لائسنس معطل کروا دوں گا, میں تمہارا لائسنس معطل کروانے کے لیے پاکستان بار کونسل کو شکایت بھیج رہا ہوں اور میں پاکستان بار کونسل کو یہ کہوں گا کہ آپ کے خلاف کارروائی کریں. اور پاکستان بار کونسل جو ہے اس کے متعلق بھی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اکثر جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے دی گئی پالیسی کو ٹو کرتی ہے. تو جسٹس فائز عیسیٰ بجائے اس کے کہ باعزت طریقے سے اس بینچ سے الگ ہو جاتے, اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان بھی جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کیسز میں آپ بینچ میں شامل نہ ہوا کریں. اس سے سپریم کورٹ کا جو وقار ہے, سپریم کورٹ کا جو احترام ہے اس پر حرف آتا ہے. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں استارتن کہہ رہا ہوں کہ ہر اس بینچ میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے کیس سے جڑا ہوا بینچ ہو. اب اس پوری صورتحال میں جو ایک معروف صحافی ہیں حسنات ملک جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے اب یہ انکشاف کیا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی ایک تحریر وائرل ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو بینچز تشکیل کرنے والی کمیٹی ہے اس کے جو منٹس ہیں ان کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں یہ کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں, ججز کی کمیٹی ایسے بینچز بنانے کی اجازت کیسے دے رہی ہے, کیسے جسٹس فائز عیسیٰ چن کر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق ہر بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پورے سسٹم کو اس وقت ایک گارنٹی ہے, وہ گارنٹی یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے جڑے ہر کیس کے بینچ کا حصہ بنیں گے اور ہمیشہ وہ اپنے ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں شامل کرتے ہیں. یہ جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب, یہ انہوں نے تجزیہ دیا ہے, یعنی عدالت کور کرنے والے تمام رپورٹرز ایسے رپورٹرز جن کا اس سے پہلے موقف جو ہے آپ کہہ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جب اسٹیبلشمنٹ نے ریفرنس دائر کیا تھا تو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ تمام صحافی ان کے ساتھ اس وقت کھڑے تھے یا ان کے موقف کی حمایت کر رہے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ سب سے زیادہ بدنیت اور بغض کے مارے جج ثابت ہوئے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں اڈیالہ جیل میں کیا ہوا اس کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے. یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے جو ایک کرنل ہیں اور ایک میجر, ان کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک میجر اور ایک کرنل جن کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے
یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود خان صاحب کی قانونی ٹیم کو خان صاحب کے ساتھ نہیں ملنے دیتے اور خان صاحب کی سیاسی ٹیم کو بھی خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ اب اس پوری صورتحال میں اڈیالہ جیل میں ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ اس وقت کچھ لوگوں کو زبردستی پی ٹی آئی کے اندر گھسا کر پی ٹی آئی کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پوری صورتحال میں عمر ایوب صاحب اور پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن یہ ملاقات اس لیے نہیں ہونے دی گئی کہ اگر عمر ایوب عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں گے تو عمران خان صاحب جو ایک انتشار پھیلانے کی ایک نئی کوشش کی گئی جو کہ اب ناکام ہو گئی ہے، اس کے متعلق ایک واضح پیغام دے دیں گے اور عمر ایوب صاحب کے ذریعے یہ پیغام باہر آ جائے گا۔ اس لیے اب عمر ایوب صاحب نے اڈیالہ جیل میں ہونے والے واقعے کے متعلق دو تکلیف دہ انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات طے تھی، عدالتی احکامات کے مطابق 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہمیں شدید گرمی میں اور تپتی دوپہر میں ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر 3 گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک ایس ایچ او آیا، اس نے ہمیں دھمکایا اور یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلتے بنیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں سے ہٹائیں، تو اس ایس ایچ او نے کہا کہ ہمارے آئی جی کا یہ حکم ہے، اور آئی جی کے متعلق عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک ٹاؤٹ ہے۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حوصلے اس طرح سے پست ہو جائیں گے، اصل میں ان کا مقصد اس ملاقات کو روکنے کا یہ تھا کہ انتشار کے پی ٹی آئی کے اندر مبینہ انتشار کے حوالے سے جان بوجھ کر جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، آج وہ افواہیں مکمل طور پر دم توڑ جانی تھی، لیکن اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہی پاکستان کے اندر الیکٹیبل ہے۔ اس لیے وہ جو ایک نام نہاد انقلابی گروپ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ گروپ بننے سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تمام رہنما جو کہ کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے خلاف، ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ عوامی رد عمل کی وجہ سے از خود اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور اب وہ دوبارہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کے اندر کسی قسم کا کوئی گروپ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی سازش کا ہلکا سا ہنٹ بھی اگر عوام کو ملا تو وہ بھی سیاسی طور پر اسی طرح نشان عبرت بن جائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے جو دیگر نام نہاد الیکٹیبل تھے وہ جیسے نشان عبرت بنے ہیں۔ رائے صاحب، پاکستان کے اندر یہ جو ہتک عزت قانون ہے اور میڈیا کا احترام اوبویسلی ہونا چاہیے، ہر بندے کی عزت ہے، آپ سچ بولیں، صحافت یہی سبق دیتی ہے۔ اگر کوئی سچ نہیں بولتا اور کسی کے کہنے پر بولتا ہے، سچ نہیں صرف بولتا ہے، تو اوبویسلی اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم نے برطانیہ کے اندر ایسا بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر میں نے بہت ساری ایسی سٹوریز کی رائے صاحب، اگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے نا تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں کا قانون مجھے پکڑ لے گا اور مجھے لوگ عدالت میں لے کر جائیں گے، لیکن میں سچا تھا، میرے پاس ثبوت تھے، تو وہ سٹوریز جو ہم نے ہاؤس آف شریف کے خلاف کی یا سٹوریز کی یا وہ کہانیاں جو ایسے پاکستان کے سیاستدان جن کے خلاف تھی، ان کے کرپشن کے کیسز تھے یا پھر انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے یہاں پر بہت کچھ کیا، تو ہمارے پاس ثبوت تھے رائے صاحب۔ ہم نے ان ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر وہ سٹوریز کی، اور آج بھی ہم اپنی سٹوریز کے اوپر قائم ہیں۔ بہت ساری سٹوریز کو شاید ابھی آنا باقی ہے اور وقت آنے پر وہ ضرور آئیں گی پاکستان کی عوام کے سامنے، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے اندر ہتک عزت کا قانون بنا دیا، بالکل ٹھیک ہے، ڈیفیمیشن لاز ہونے چاہیے، اور کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی پگڑی اچھالے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ اس سٹوری کو باقاعدہ کریں، اور کسی کے پریشر میں آئے بغیر جو ہے آپ کو بیان کرنا چاہیے۔ اب مریم نے کیا کہا؟ مریم یہ کہتی ہے کہ ہتک عزت قانون میں میڈیا کا احترام ہے، لیکن وہ جھوٹ بولے اور پکڑے نہ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے بی بی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو جھوٹ بولے وہ پکڑا جائے، لیکن رائے صاحب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مریم نے بہت ساری ایسی ٹویٹس کی ہیں جو جھوٹ پر مبنی تھی، اور میں چاہوں گا کہ اس کی ڈیٹیل آپ ہمیں بتائیں کہ کب کب انہوں نے جھوٹ بولا، پھر یہ ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی کام کیا، قوم سے معافی بھی نہیں مانگتی۔ پھر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جن اکاؤنٹس کو یہ فالو کرتی ہیں وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، تو کیا جن کے آپ فالوور ہیں آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو آپ فالو کرنا بند کر دیں گے؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟
ایک تو لاہور میں جی اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب میں مریم نواز نے یہ کہا کہ سوات واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آج کل مذہب کی بے حرمتی کی بہت شکایات سامنے آ رہی ہیں، بڑھتے واقعات کی وجوہات کو دیکھنا ہوگا، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جب کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو مجرم کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، لہٰذا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اور اپنی عدالت گلی محلوں میں لگانے کی اجازت قطعاً نہیں دینی چاہیے۔ جو مذہب کو رسوا کرنے کا باعث بنتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ حتک عزت قانون کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے پاس کیے گئے حتک عزت قانون میں میڈیا کا بہت احترام ہے، لیکن کسی کی پگڑی اچھالنے، تہمت لگانے کی بغیر ثبوت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میڈیا بولے کہ ہم جھوٹ بولیں اور پکڑے نہ جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ جو الزام لگایا اس کا ثبوت مہیا کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اگر بدنیتی سے الزام لگایا، جھوٹ بولا تو اس کی سزا ملے گی۔ ہر مہذب معاشرے میں یہ قانون ہے، صرف زبان ہلا کر کسی کی عزت کو آپ داغدار نہیں کر سکتے۔ لیکن رائے صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے بہت دفعہ ایسا ہوا تو اس کے اوپر کیا کوئی معافی مانگی جائے گی، کوئی ایکشن ہوگا؟ اور پاکستان کے اندر ایک دفعہ نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کیے گئے ٹویٹس اور پھر مریم نے پاکستان میں عدالتوں کی پگڑیاں بھی اچھالی ہیں، اس کے اوپر بھی کیا کبھی کوئی کارروائی ہوگی؟ چونکہ یہ معاملہ حتک عزت کا، یعنی آپ نے کسی جج کے بارے میں کوئی بات کہی، ہائیسٹ جو اس وقت ادارہ ہے، آپ اس کے خلاف بولیں اور آپ کی باتوں کو ان اٹینڈڈ وہ چلی جائے اور کوئی اس کے اوپر ایکشن نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ رائے صاحب، مریم نے کتنے جھوٹ بولے اور یہ جو وہ بات کر رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، دو بڑی بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ ایک طرف تو جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایک جعلی عدت کیس بنایا گیا تھا، جس کا فیصلہ پہلے محفوظ ہونے کے بعد جب عمران خان صاحب کے حق میں آنے والا تھا تو اس کیس کو محفوظ فیصلے کے باوجود دوسری عدالت میں ٹرانسفر کیا گیا، اور پھر جج مجوکا صاحب نے اس کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو انصاف نہیں دیا۔ لیکن بہرحال اب چونکہ اس کے متعلق 11 جولائی کو ایک حتمی فیصلہ متوقع تھا، تو اب عدت کیس کو لٹکانے کے لیے خابر مانیکا نے ایک اور گھناؤنا حربہ اختیار کیا ہے اور اب رضوان عباسی کو دوبارہ وکیل کر لیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کہا ہے کہ عدالت کو جلد فیصلہ دینے سے روکا جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہر روز یہ جو بوگس کیسز ہیں، اس طرح کے بوگس کیسز کو بنانے یا ان کو قائم رکھنے یا ان کو لٹکانے کے متعلق اس طرح کے گھنونے حربے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کیسز بنوا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کوئی بھیڑ بکریاں ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کیسز کو بنانے کے پیچھے اور لٹکانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر، اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک بڑی گواہی اب نون لیگ کے گھر سے اور مریم نواز کے رائٹ ہینڈ جاوید لطیف کی جانب سے آ گئی ہے۔ جاوید لطیف کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کے تحت پیش کی گئی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت ہم جذبات میں آ گئے اور ہم اس میں پھنس گئے، ہمیں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی، اور اب انہوں نے بھی جناب باجوہ کے خلاف جو ہے ایک چارج شیٹ پیش کر دیا۔ لیکن یہاں پہ دو اور بڑی بریکنگ نیوز، بڑی تکلیف دہ خبریں، اور اپنے ویور سے کہیں گے کہ یہ جو دو خبریں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ، اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں۔ ایک تو ہاشمی صاحب، بلوم برگ کی ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان میں مہنگائی کے متعلق، اور بلوم برگ جو انٹرنیشنل جریدہ ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ اس وقت کراچی میں جو دودھ کی قیمت ہے یہ پیرس، دبئی اور ایمسٹرڈیم سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایمسٹرڈیم، پیرس اور دبئی سے بھی زیادہ مہنگا دودھ جو ہے وہ کراچی میں مل رہا ہے۔ اور دوسری جانب ان مقامات پر، ان ملکوں میں جو لوگوں کی قوت خرید ہے اس کا موازنہ کر لیں جو پاکستان میں لوگوں کی قوت خرید ہے، تو یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے کس طریقے سے پاکستانی عوام پر ایک مہنگائی کا عذاب نازل کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پہلے سے جو پورے پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے پر احتجاج کیا جا رہا ہے، تو اب ایک اور خبر آئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ جو بنیادی ٹیرف ہے، یہ اس کے اندر 7 روپے تک کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 7 روپے تک کا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بجلی کے بل کہاں جائیں گے اور کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو
مہنگائی اور ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور اس معاملے پر بھی ساری جو تنقید ہو رہی ہے وہ موجودہ حکومت پر نہیں ہو رہی، اسٹیبلشمنٹ پر ہو رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ جو ایک لوٹ کھسوٹ کرنے والا نااہل اور نالائق ٹولہ ہے یہ اس ملک پر عذاب بن کے مسلط ہو گیا ہے۔ اب آ جائیں جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک صحافی جن کو معطل کیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف کیس کے لیے درخواست دائر کرنے پر، اب اس حوالے سے جی ٹی وی نیوز نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، کیونکہ یہ جو صحافی ہیں جو کہ جی ٹی وی نیوز کے لیے کام کرتے تھے، ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ انہوں نے پنجاب حکومت کو درخواست دی کہ عمران خان صاحب نے ملک میں بغاوت کے لیے اکسانے اور ملک توڑنے اور غداری جیسے جذبات بھڑکانے کے لیے کچھ سٹیٹمنٹس دیے، اور اس کے بعد جو مریم نواز کی جعلی حکومت ہے اس نے ایک صحافی کی اس درخواست پر عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی منظوری دے دی، ملک توڑنے کا مقدمہ قائم کرنے کی منظوری دے دی اور بغاوت کے مقدمات کی منظوری دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے ایک ملی بھگت تھی، ورنہ مریم نواز کے خلاف تو کتنے صحافی جو ہیں وہ بھی درخواستیں دے سکتے ہیں، لیکن کسی صحافی کا کام ظاہر ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی پارٹی لیڈر کے متعلق کوئی درخواستیں وغیرہ دے، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک پلانڈ گیم تھی اس لیے اب جی ٹی وی نیوز کے اعلامیے کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہ جو صحافی ہیں ان کے غیر مجاز اور غیر ذمہ دارانہ اقدام کی ہم سختی سے تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی الزامات لگانے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ اپنی وابستگی کا غلط استعمال کیا اور ان کو معطل کر کے ایک تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور نواز شریف کے متعلق سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ اب یہ انکشاف جاوید چودھری صاحب نے اس بیک گراؤنڈ میں اور اس پس منظر میں کیا جب امریکی کانگریس نے ڈنکے کی چوٹ پر 368 جو ارکان ہیں امریکی کانگریس کے، انہوں نے یہ قرارداد منظور کر لی کہ پاکستان کے اندر ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، عمران خان صاحب کو بے بنیاد مقدمات میں جیل ڈالا گیا ہے اور اس فراڈ الیکشن کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور صرف 7 ووٹ ایسے تھے امریکی کانگریس میں جو کہ اس قرارداد کے خلاف پڑے، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی میجورٹی، 368 ووٹ ایک طرف اور 7 ووٹ ایک طرف، اور دوسری جانب اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے بھی عمران خان صاحب کے خلاف تمام کیسز کو جعلی قرار دیا، پی ٹی آئی کے اوپر جو جبر کیا گیا اسے انسانی حقوق اور آئین کی خلاف ورزی قرار دیا، اور پھر اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ورکنگ گروپ ہے اس نے آزادانہ طور پر کام کیا اور اس کی سفارشات مکمل طور پر آزادانہ تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو انٹرنیشنل ونگ ہے یہ بڑا تگڑا ہے، پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے نون لیگ پیپلز پارٹی اور موجودہ نظام کی مت مار دی، اور اب جو عالمی ادارے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا پاکستان کے موجودہ نظام اور حکومت کو عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل ونگ یعنی عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل سپورٹرز نے پریشان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی چونکہ ایک عالمی سطح پر ایک پہچان ہے، ایک عالمی لیڈر کے طور پر، ایک عالمی کھلاڑی کے طور پر، اور ایک عالمی فلاحی رضاکار کے طور پر، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں شوکت خانم ہاسپٹلز بنائے، نمل یونیورسٹی بنائی، اور پھر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یہ تمام عمران خان صاحب کی میرٹ کے اوپر سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں رانا ثناء اللہ کی بھی ایک بڑی گھناؤنی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہاشمی صاحب، اور اس میں رانا ثناء اللہ نے ایک بڑا گھناؤنا اعتراف بھی کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ اس اعتراف میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جیل میں بند رہنا ہی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر جیل میں بند ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان میں کچھ جان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نظام نے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو اپنی منمانی کی وجہ سے جیل میں بند کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا درست ہے۔ یہی بات اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے اپنی رپورٹ میں لکھی کہ عمران خان صاحب ایک منمانی کے فیصلے کے تحت زبردستی ان کو جیل میں بند کیا گیا، وہ کسی قانونی عمل سے گزر کر ان کو جیل میں بند نہیں کیا گیا۔ صاحب ایک تو خبر یہ بھی ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی،
اور عمران خان سے جو ملاقات کے لیے لوگ گئے تھے انہیں واپس لوٹا دیا گیا، اور باہر انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن بھی کی ہے۔ ایک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ جس طرح سے اختلافات تحریک انصاف کے اندر اس وقت جنم لے رہے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک پہنچیں، یعنی ان کا کوئی حل نکالا جائے، اور وہ ممکن تب ہی تھا نا کہ عمران خان بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد اس کا حل نکالتے، لوگوں کو سمجھاتے اور پھر ان کو گھر بھیج دیتے، ٹاسک دے کر ڈیوٹیز تقسیم کر دی جاتی۔ لیکن میڈیا کے سے گفتگو کی اجازت تو مل گئی، لیکن عمران خان سے گفتگو کی اور ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور خبر رائے صاحب یہ ہے کہ جس طرح پنجاب کے اندر عمران خان کے خلاف 2 مقدمات بنائے گئے، اب یہ پریشر کور کمیٹی کے اجلاس میں علی امین گنڈاپور کے اوپر بھی ہے کہ وہ اسی قسم کے مقدمات پنجاب کی طرز کے پی میں بنائیں، مریم نواز پر، نواز شریف پر، شہباز شریف پر، حمزہ، یہ پوری جو فیملی ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ پرویز رشید اور اینڈ کمپنی جاوید لطیف کے اوپر، تاکہ ایک مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر تم ہمارے لیڈر پر مقدمہ بناؤ گے تو تمہارے خلاف بھی ایک مقدمہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ پریشر ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر اس معاملے کو لے کر۔ اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو شاندانہ گلزار کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے اس کا بھی انہوں نے ایک جواب دیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ پشتون اور پنجابیوں میں کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کروانے کی کوشش تو کی گئی ہے جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے۔ اور فواد چودھری نے ایسی کوشش کیوں کی؟ اوبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کو شامل کیا جا سکے۔ رائے صاحب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں۔ عمر بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ 1:15 بجے سے جیل کے باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن اڈیالہ جیل حکام نے ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا۔ جیل چوکی کے انچارج نے ہمیں مسجد سے بھی نکال دیا۔ جیل چوکی کے انچارج نے بتایا کہ انہیں احکامات ملے ہیں، ہماری ملاقات عدالتی احکامات کے مطابق طے تھی۔ پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے، ہم سب ایک پیج پر ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اب ایک کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس اتحاد کو جو سب باہر نظر آ رہا ہے وہ توڑا جائے، اور جو ریزرویشنز ہیں پاکستان کے ووٹر سپورٹر کی کہ عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس تھا لیکن آپ اسے اسٹریٹ پاور میں کنورٹ نہیں کر سکے، اور یہ ووٹ ہم نے عمران خان کے نام پر آپ کو دیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ آپس کی لڑائیوں میں الجھے رہے، اور آگے آپ اب یہ دیکھیں رائے صاحب، یہ جو اسٹیٹمنٹ اگر شبلی فراز جیسا بندہ یہ کہے شیر افضل مروت کے بارے میں، تو پھر ووٹر سپورٹر تو کنفیوز ہوگا نا۔ شیر افضل مروت، شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ جیسے استعفیٰ مانگنے والے بڑے لوگ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں۔ پھر فواد چودھری نے شیر افضل مروت کے بارے میں کیا کہا، پھر حامد خان نے فواد چودھری کے بارے میں کیا کہا، فواد چودھری کو کیسے لانچ کیا گیا، یہ تمام چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اس تناظر میں کہ ان اختلافات کو ہوا دی جائے اور یہ اختلافات آگے بڑھے۔ اگر علی امین گنڈاپور پنجاب کی طرز پر مقدمات درج نہیں کرتے تو یہ ایک اور کنٹروورسی ہوگی، کیونکہ راز صاحب دیر کر دیتے ہیں لوگ اور حکومت چلانے کے لیے۔ مجھے کاف لیگ کی حکومت میں، یعنی پرویز الہی صاحب کے جو آخری دن اگر آپ کو یاد ہو ایز اے چیف منسٹر، اور وہ جس طرح سے معاملات لے کر چل رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ استعفیٰ دو، وہ کہتے تھے انتظار کریں۔ پرویز صاحب کو کہا جاتا تھا کہ حکومت ختم کریں تو یہ کہتے تھے کہ ابھی ذرا رک جائیں، بات چیت چل رہی ہے۔ مجھے وہی سچویشن کے پی کے اندر لگتی ہے۔ احتجاج اس طرح نہیں ہو سکا، وفاق کے ساتھ معاملات، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہو کر، شہباز شریف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور، اگر 9 مئی کی جو جوڈیشل انکوائری تھی اس پہ بھی آپ نے تاخیر کی، پھر جو پولیس کے افسران ملوث تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی، بیوروکریسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی، جو سیکٹری آپ کا ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکے، اور آپ ترلے منتے کر رہے ہیں وفاق کے۔ تو اب اگر آپ نے مقدمہ درج نہ کیے نا تو پھر یہ ایک نیا معاملہ مجھے پارٹی کے اندر جو ہے ایک نئی کنٹروورسی نظر آ رہی ہے، اور علی امین گنڈاپور کے لیے پارٹی میں ایک اوبویسلی ایک ایلیمنٹ ضرور ڈیولپ ہوگا جس میں عمران خان سے ان کی شکایت بھی کی جا سکتی ہے۔ راز صاحب، اگر مریم کے خلاف یا باقی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا تو کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مریم کے جو فارم 45 اس حلقے کی کہانی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بیان کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہاں پر اصل میں ہوا کیا اور کتنی ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مریم کی حکومت ختم، مریم جانے والی ہے، سہولت کار جج آ کر ان کو بچا لیتے ہیں، مخصوص نشستوں کے کیس میں آپ نے جو باتیں کہی آپ اس پر قائم نہیں رہے، آپ نے الیکشن ٹربیونل کی جو درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئی اس میں ایک سہولت کاری کے ذریعے ان کو مدد فراہم کی، لیکن
اگر فارم 45 یہ دے دیتے جسٹس انوار حسین کی عدالت کے اندر تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. لیکن یہ جو غلطیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہیں، فارم 45 کا فولڈر آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ بنایا، لیکن جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو اندر سے فارم 47 نکلتا ہے، فارم 46 نکلتا ہے. تو یہ ڈسکرپنسیز ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ اس حلقے میں مریم نواز کی حکومت اب ختم کس طرح ہو گئی ہے، اور اعلان نہیں ہوا، حکومت ان کی ختم ہو گئی ہے اور ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور سہولت کار جج ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ کی بھرپور کوششوں کے باوجود مریم نواز کی وزارت اعلیٰ ختم ہونے یا ان کے جعلی فارم 47 اور فارم 45 کالعدم ہونے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے. یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو خبر ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں. اب مریم نواز کے جعلی فارم 47 اور فارم 45 اور ان کی وزارت اعلیٰ کالعدم ہونے کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ مریم نواز کا جو حلقہ ہے PP 159، یہاں پر جو فارم 45 تھا اس پر امیدواروں کے نام ہاتھ سے لکھے گئے تھے. حالانکہ جو فارم 45 ہے یہ اس پر جو نام ہوتے ہیں یہ پرنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ فارم 45 جو ہیں اس پر امیدواروں کے نام ہاتھ سے لکھے گئے تھے. اور پورے پاکستان میں صرف 2 حلقے ایسے ہیں جن میں فارم 45 پر امیدواروں کے نام ہاتھ سے لکھے گئے ہیں. اب ان میں سے ایک حلقہ ہے نواز شریف کا، جو کہ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 130 ہے، جہاں پر اصل فارم 45 کے مطابق یاسمین راشد صاحبہ نے، جن کو اغوا کیے گئے اور جیل میں رکھے گئے 8 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، انہوں نے نواز شریف کو شکست دی تھی. تو ایک حلقہ ہے NA 130 جہاں پر فارم 45 پر ہاتھ سے نام لکھے گئے ہیں، فارم 45 پرنٹڈ فارمیٹ میں نہیں ہے. اور دوسرا حلقہ ہے مریم نواز کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹی دونوں جو ہیں یہ جعلی طریقے سے یہ الیکشن جیتے ہیں. دونوں کے جو فارم 45 ہیں یہ جعلی ہیں. اور یہ انکشاف کس نے کیا ہے؟ یہ میں نے یا آپ نے نہیں کیا، بلکہ یہ پتن جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے الیکشن مانیٹرنگ کے حوالے سے اور الیکشن نتائج کی جو تصدیق کرنے کے حوالے سے اور الیکشن نتائج کی نگرانی کے حوالے سے، اس نے اپنی آڈٹ رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ PP 159 اور اسی طرح نواز شریف کا جو حلقہ ہے ان دونوں میں نام ہاتھ سے لکھے گئے ہیں فارم 45 میں. اس کے بعد ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے اسی آڈٹ رپورٹ میں، اور وہ انکشاف یہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر لاہور کے 30 میں سے 20 حلقوں کے نتائج اپلوڈ کیے، لیکن ان میں سے ایک جو فولڈر اپلوڈ کیا گیا اس کا نام رکھا گیا فارم 45، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے کہ الیکشن کمیشن نے ان حلقوں کے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے. لیکن جب یہ فارم 45 والا آپ فولڈر کھولیں تو اس کے اندر سارے فارم 46 جو کہ بعد میں جعلی طریقے سے بنائے گئے وہ اپلوڈ ہوئے ہیں. یعنی فولڈر کا ایک جعلی نام رکھ کر ایک اور جعل سازی کی گئی ہے. اور اس کا جو بھانڈا ہے یہ بھی سرور باری صاحب جو پتن کے سربراہ ہیں انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کھولا ہے. اب اس کے بعد چونکہ فارم 45 نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے متعلق فارم 47 اور فارم 49 بھی اس وقت عملی طور پر موجود نہیں ہے. اور لاہور کے 30 میں سے 20 حلقے اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق کم سے کم 20 حلقے جو کہ زبردستی جیتے گئے ہیں، یہ 20 حلقوں میں بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے مخالفین جو ہیں یہ حلقے ہارے ہیں. اب اس کے اوپر ایک اور بڑی خبر جو ہے یہ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل کی جانب سے، کیونکہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت تھی مہر شرافت علی کے کیس کی جو کہ انہوں نے مریم نواز کی جیت کے خلاف دائر کیا تھا، تو جو ہائی کورٹ کا ٹرائیبیونل اور ہائی کورٹ اس نے مریم نواز کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے فارم 45 اور 47 حلف ناموں کے ساتھ جمع کروائیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا کہ وہ حلقہ PP 159 جس کے فارم 45 اب تک الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیے وہ عدالت میں جمع کرائیں. یعنی جس حلقے سے مریم نواز کو جعلی طریقے سے جتوا کر وزیر اعلیٰ بنایا گیا، کتنی شرمناک بات ہے کہ 8 فروری 2024 سے لے کر آج تک اس حلقے کے فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیے.
اب عدالت نے حکم دیا کہ یہ جو فارم 45 ہیں یہ عدالت کے اندر پیش کیے جائیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے شہباز شریف کی، اس سے پہلے جب الیکشن ہونے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خود جو ہے ایک ترمیم کی تھی، اور اس ترمیم میں انہوں نے یہ کہا تھا، اس ترمیم کے تحت کہ الیکشن ٹرائیبیونلز میں کوئی ریٹائرڈ ججز وغیرہ جو ہیں یہ تعینات نہیں کیے جا سکیں گے۔ اب اس کے بعد 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، ان کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور الیکشن کمیشن اور جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد سے ہم ایک بہت بڑی میجورٹی حاصل کر لیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان بلہ بھی نہیں تھا، تو ان کا خیال تھا کہ ہم ایک بہت بڑی میجورٹی حاصل کر لیں گے، اس لیے ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائیبیونل میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ حاضر سروس جج صاحبان ہمارے فارم 45 اور 47 اڑا کے رکھ دیں گے جو کہ جعلی ہیں، تو اب انہوں نے دوبارہ سے جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو ٹرائیبیونل میں تعینات کرنے کے لیے ایک نام نہاد جو ہے یہ موو کر دیا ترمیم والا، کہ اب ہم ریٹائرڈ ججز کو بھی الیکشن ٹرائیبیونل میں تعینات کریں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اس وقت جعلی حکومت ہے یہ مریم نواز کو بچانے کے لیے یہ پورا ریاستی نظام اور جسٹس فائز عیسیٰ کس طرح سے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا اور یہ ٹرائیبیونل جہاں پہ میر شرافت علی اور مریم نواز کے اس حلقے کے متعلق فارم 45 اور فارم 47 جو ہے یہ کھلنے ہیں، اگر یہ میرٹ پر فیصلہ کیا گیا تو 200% یقینی ہے کہ مریم نواز کی یہ نشست جو ہے یہ کالعدم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی کالعدم ہوگی، اور سرور باری صاحب نے بھی اب اس کی خود گواہی بھی دی ہے، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔